नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनु मअस-सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस रास्ता पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बरोज़ क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में उठाए। इससे पहले फ़कीर 3 क्लिप लगा चुका है। क्लिप तो किसी और सिलसिला में थे, मगर चलते चलते मामला दूसरी तरफ जा पहुंचा। इस तरफ तो ज़हन भी न था, लेकिन चलें, अच्छा हुआ। शायद अल्लाह को यही मंजूर है कि मंगला की तरफ से एक हज़रत साहब नमूदार हुए जो कि काफ़ी अरसा से सो रहे थे। अचानक ही हाँ जनाब पता नहीं कहाँ से बरामद हुए। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फ़रमाए। उनके बारे में सुना तो अच्छा था कि काफ़ी मुहक्किक हैं, लेकिन जब उनकी किताब पढ़ी तो जो उन्होंने उस किताब में गुल खिलाए हुए थे वो देखकर परेशानी हुई। उसके बाद जब फ़कीर के क्लिप के जवाब के तौर पर हाँ जनाब नमूदार हुए, और वो भी इसलिए कि जनाब मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी साहब ने मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह को तौसीफ़ी कलिमात से क्यों याद किया। दूसरे हमारे मसलक के इंतहाई अज़ीम आलिम, अज़ीम मुनाज़िर, जिनको एक ज़माना जानता है, इनको तो शायद मुझे लगता है कि हमसाए भी पूरी तरह नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो यकीनन वो भी हाथ लगा लगा कर रोते ज़रूर होंगे कि या अल्लाह हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं, मगर ना इस मुक़द्दस हस्ती के साथ हमसाया होकर रहने को हमारा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तेरी रज़ा है, तेरी रज़ा के आगे हम आजिज़ हैं। तो अल्लामा साहब ने दौराने गुफ्तगू ये फरमा दिया कि जी इनको इन कलिमात से याद ना किया जाए। आखिरी वक़्त में ये रास्ता से भटक गए थे और उस पर दलील हजरत ने कोई भी ना दी, क्योंकि दलीलों से बिल्कुल ही आरी हैं। बंदा करे क्या, ना दराजात की पाबंदी करते हैं, ना दराजात की वजाहत करते हैं कि हाँ जनाब का जो नज़रिया है वो किस दर्जे का है, और उसका जो कायल नहीं है उस पर शरई फतवा क्या आता है। शायद दराजात की तरफ तवज्जो ही नहीं है हाँ जनाब की। लोग सोचते होंगे कि मैं किन का ज़िक्र करना चाहता हूँ। गुजारिश तो की थी कि जिन उलमा से हमारी अकीदत है, जिनसे हमारा प्यार है, और वो भी इसलिए कि उन्होंने मसला के हक़ आले सुन्नत व जमात की खिदमत की सारी ज़िंदगी। वो तदरीसी मैदान में हूँ, मुनाजरा के मैदान में हूँ, या तसनीफ़ी मैदान में हूँ, हर लिहाज से उन्होंने अपनी खिदमत के झंडे गाड़े, और जो कुछ करने के काबिल न थे और ना अभी तक कुछ कर पा रहे हैं, वो उनके विसाल के बाद भी उनकी टांगें खींचने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता फरमाए। अब हज़रत साहब जब तशरीफ़ लाए तो चूँकि अपने दावा के ये मुद्दई थे, उस पर चाहिए था कि कोई दलील लाते। हाँ जनाब दलील लाने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही बरसना शुरू हो गए
کہ جناب آپ نے ان کی اتنی تعریف کیوں کر دی؟ تو میں نے جو کل کلپ بھیجا تھا ان کو، اس میں گزارش کی تھی کہ جناب جن دو اکابر کے میں نام لیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ان کے رسائل سے یا ان کی کتاب سے آپ عبارت پڑھیں اور اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کریں، اور ساتھ ہی یہ قید لگائیں کہ فلاں جو کتاب ہے فلاں مصنف کی، اس کی جو یہ عبارت ہے وہ اس کے عقیدہ پر دلالت نہیں کرتی، یا اس کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور ترجمہ صحیح یہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن قبلہ مفتی محمود حسین منگلوی صاحب کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ اس طرف تشریف لے جائیں، اور شطرنجیوں والی چال کیا چل دی، اوپر میرے آگے ہی 15 سوالات رکھ دیے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہاں جناب اتنا فہم بھی نہیں رکھتے کہ جو کچھ میں گزارش کر رہا تھا پہلے اس کا جواب تو لاتے، اور پھر مجھے پابند کرتے کہ بھائی آپ جن کا نام لیتے ہو انہوں نے یہ کام کیا، اس پر میرے کچھ اعتراضات ہیں یا سوالات ہیں، چونکہ آپ ان کے وکیل ہو لہذا آپ جوابات لاؤ۔ تو میں ضرور جواب دیتا، ابھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 15 سوالات نہیں قبلہ مفتی صاحب، 1500 سوالات، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر گھر پورا نہ کر دوں تو مجھے محمد اکرام اللہ نقشبندی نہ کہنا۔ آپ کا پہلے پالا پڑا ہے شریف النفس لوگوں سے، میں شرارتیوں کے ساتھ ان کی طبیعت کے مطابق نپٹنا جانتا ہوں، اور شریفوں کی عزت کرنا بھی الحمدللہ جانتا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کے راستے پر ہوں، وہ اپنوں کے ساتھ کتنے نرم تھے، ان کی وہ عبارات بھی میری نظر میں ہیں، اور جو بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ وہ کرتے تھے وہ عبارتیں بھی میری نظر میں ہیں۔ جناب کی تو مجھے لگتا ہے کہ فتاوی رضویہ پر نظر ہی نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ فون کیا گیا حضرت علامہ صاحب کو تو میں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہی دیا، تو مجھے کہنے لگے کہ یار آپ اعلیٰ حضرت کے مقلد ہو، اعلیٰ حضرت سے بغض بھی آپ کو ہے جناب، کچھ خیال کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مسلک کا تشخص ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے تول تول کر دیں گے۔ بہرحال میں اب اس طرف آتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ایک تو اپنے نظریہ کا اظہار نہیں فرمایا، دوسرا صرف اعتراضات کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں آپ کی کتاب سے پہلے اس طرف تو آئیں اور مجھے تو مطمئن کریں۔ اگر میں اس سے مطمئن ہوا تو میں اس کا برملا اعلان کروں گا، اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ کی جن چیزوں کے میں آگے جا کر جواب دوں گا، اگر وہ جوابات صحیح ہوں تو آپ نے اس کا بھی برملا اعلان کرنا ہے، یہ نہیں کہ جناب اسے جیب میں آپ ڈال کر بیٹھ جائیں کہ کسی اور موقع پر خرچ کروں گا۔ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، یہ فقیر کے سامنے فتاوی حامدیہ ہے۔ ذرا توجہ فرما لیجئے، اور اگر ناشتہ نہیں کیا تو تھوڑا سا کھا بھی لیجئے۔ اس کا صفحہ ہے میرے پاس 133، کتنا جی؟ 133 پر، بلکہ 134 پر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मानी हुई बातें 4 किस्म की होती हैं। अपने होश को ठिकाने रखते हुए इन चीज़ों पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। अव्वल, ज़रूरियात दीन जिनका मुनकिर काफिर और उनका सबूत कुरान अजीम या हदीस मुतवातिर या इजमा कतियातुद दलालात वाज़िहतुल इफ़ादात से होता है, जिनमें ना शुबहे को गुंजाइश ना तावील को राह। यानी जिस चीज़ का ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है उसमें किसी किस्म की कोई तावील नहीं चलती और ना ही किसी किस्म की कोई गुंजाइश होती है। अब आप ये फरमाएं जो नज़रिया आपने रखा हुआ है उसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है या नहीं। दूसरा, ज़रूरियात मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात जिनका मुनकिर गुमराह बद मज़हब और इनका सबूत भी दलील कतई से होता है, अगरचे बएहतमाल तावील बाबे तकफीर मसदूद हो। ये है किस्म दोम। अब आप ये फरमाएं कि जो नज़रिया आपका है जिसकी वजह से आप फड़कते फिर रहे हैं और उछलते फिर रहे हैं और अभी तक आराम नहीं आ रहा, अल्लाह खैर ही फरमाए, बताएं इस नज़रिए का ताल्लुक इस किस्म दोम से है। आगे चलिए, किस्म सोम साबितात मुहकमा जिनका मुनकिर बाद वजूह अमर खाती व आसिम करार पाता है, इनके लिए सबूत को दलील ज़न्नी काफ़ी, जबकि इसका मुफाद अकबर राय हो कि जानिब खिलाफ को भी मतरू व मुज़महिल कर दे। यहाँ हदीस आहाद सही या हसन काफ़ी। अब ये फरमाएं कि ये जो नज़रिया आप लिए फिरते हैं जनाब, इसका ताल्लुक़ किस्म सोम से है। दर्जात को तय करने के बाद जो नीचे फतवा दिया है मुफ्ती अख्तर रज़ा मौलाना हामिद रज़ा साहब ने, वो फतवा भी आपने देना है और दलाइल देने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बग़ैर सोचे समझे जैसे आप पहले फतवे बांटते फिरते हैं, जिमें दाता दरबार लंगर वंडिया जाता है, क्योंकि ताड़े फतवें की भी हुण हालत हो गई है, चूँकि इल्म गया है उठ ते रह गए ने। अल्लाह खैर फरमाए, इस तरह के साढ़े हुण मुहक्किक हजरात, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आपसे जो 2 मरतबा फ़ोन पे बात हुई उसमें आपने उन अकायद को जो कि दलील ज़न्नी से साबित हैं उनको आपने ज़रूरियात दीन में दाखिल फरमाया हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आपकी हालत ज़ार को देखने के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ। तो चौथी बात वो ये है कि ज़न्नियात मुहतमिला जिनके मुनकिर को सिर्फ मुख्ती कहा जाए, उनके लिए ऐसी दलील ज़न्नी भी काफ़ी जिसने जानिब खिलाफ के लिए भी गुंजाइश रखी हो। अब मुफ्ती साहब आगे फरमाते हैं कि हर बात अपने ही मर्तबे की दलील चाहती है, जो फ़र्क मरातब ना करे, एक मर्तबे की बात को उससे आला दर्जे की दलील मांगे, जाहिल बेवकूफ़ है या मक्कार। की ख्याल है मेरी सरकार? इधर भी तवज्जो फरमाओ। आगे फरमाते हैं, एक फ़ारसी का शेर है, उम्मीद है आपको फ़ारसी भी आती होगी, मुफ्ती के लक़ब से मशहूर हैं आप। फरमाते हैं कि हर सुखने वक्ते व हर नुक्ता मकामे दारद,
گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، مفہوم یہ کہ جو مراتب کا فرق نہیں جانتا تو گویا کہ وہ زندیق ہے۔ لہذا توجہ فرمائیے مفتی صاحب اس طرف بھی۔ آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو جس بات کا مدعی ہو دلیل اسی کے ذمے ہوتی ہے۔ آپ جب سامنے تشریف لائے ہیں مدعی بن کر تو دلیل تو آپ کے ذمے ہے۔ رات کو آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ نے جو 15 سوالات 13 سال سے سنبھال رکھے تھے وہ فقیر کے آگے رکھ دیے، لاؤ جی جواب۔ حاجی صاحب ہم جواب آپ کو دیں گے آپ کی ہر بات کا، مگر چونکہ آپ مدعی ہیں تو دلیل آپ کے ذمے ہے۔ پہلے اس کی درجہ بندی کیجئے اپنے نظریہ کی، اس کے بعد فتویٰ لگائیے اور فتوے کو دلائل سے ثابت کیجئے۔ اگر ثابت ہو گیا تو ہم تو رجوع کریں گے، ہمیں کیا پڑی کہ ہم خدا نہ خواستہ اکابر کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ اور آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب خدا نہ خواستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فلاں فلاں کی عقیدت کم ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، آخری ایام میں انہوں نے یہ نظریہ اپنا لیا تھا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی عظمت مصطفیٰ پر پہرا دیا، آپ لوگ ان کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کا قد بڑا ہو جائے، کیونکہ حسد نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جال حق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا حسد نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ یہاں حسد نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنا قد آپ لوگ ویسے تو بڑا کر نہ سکے، آ جا کے یہ آپ کو سوجی ہے کہ جنہوں نے کوئی کام کیا ہے، جن کا مسلک حق اہل سنت و جماعت میں کوئی مرتبہ اور مقام ہے، ان کی ٹانگیں کھینچی جائیں تاکہ ہمیں بھی چند لوگ جاننے والے بن جائیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی عزت بنانی ہے، کوئی مرتبہ بنانا ہے تو کام کر کے دکھائیں۔ اور وہ مرد حر مولانا سعید احمد اسعد جن پر آپ نے یہ الزام دھر دیا وہ بد مذہبوں کے پاس جاتے تھے اتحاد کے لیے، وہ اتحاد کے لیے نہیں جاتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو زندہ درگور کرنے جاتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا بھی، لیکن آپ نے وہاں تھوڑا نقشہ بدلنے کی کوشش کی کہ فلاں گھمن کے پاس گئے اور اس نے آگے سے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ قبلہ امیر امام المناظرین نے اس کے خالی دانت کھٹے نہیں کیے تھے بلکہ دانت پلاس سے نکال ہی دیے تھے، ادھر آپ نے توجہ نہیں کی۔ اتنا بغض ہے آپ کو ان دو شخصیات کے ساتھ۔ یہ آپ کو کلپ میں نظر نہیں آیا کہ جب اس بد مذہب نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سعید اسد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا یار اس بات کو چھوڑو پھر صحیح، لیکن جو ہی اس کا تجسس بڑھا اس نے کہا جی نہیں، پہلے فتویٰ دیں پھر اگلی بات ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ قبلہ امام المناظرین نے فرمایا کہ میں حسام الحرمین کے ساتھ متفق ہوں، جو ہمارے اعلی حضرت نے فتویٰ دیا اور علماء عرب نے جو اس فتویٰ کی تصدیق کی، فقیر اس تصدیق کے ساتھ بھی متفق ہے، اس فتویٰ کے ساتھ بھی متفق ہے۔ اس کو آپ ڈکار گئے بالکل ہی۔ اتنا ظلم اچھا نہیں ہے۔ اور ان علماء کے ورثاء بھی دنیا سے چلے نہیں گئے، موجود ہیں اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ مقدمہ رابعہ کے تحت مفتی حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جس بات کا مدعی ہو اس سے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی، خارج از بحث بات کے ثابت ہو تو اسے مفید نہیں،
نہ ثابت ہو تو اس کے قسم کو مضر نہیں. بھائی آپ نے ہمارے خلاف ابھی تک کیا چیز ثابت کی ہے کہ جو ہمارے لیے مضر ہے؟ ابھی تک تو آپ نہ اپنا نظریہ واضح کر پائے، نہ ہی اپنے قسم پر کوئی فتویٰ صادر کر پائے، اور ویسے ہی آپ خوابوں کی دنیا میں جناب جھولتے پھر رہے ہیں، کلپ پر کلپ چڑھائی جا رہے ہیں آپ. اب چلتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی. جو 25 سال کا مطالعہ فقیر نے کر رکھا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے یہ عوام اہل سنت تک اور سرکار کی امت تک پہنچ جائے. اور آپ لوگوں نے یہ جو طریقہ اپنا رکھا ہے نا، صبح 11ویں تے راتی 9 بجے 12ویں، اس کا علاج بھی میں اب کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ فرماتے ہیں کہ مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مدعا علیہ جناب وہ پہلے دلائل لانے شروع کر دے، یا آپ دستبردار ہو جائیں کہ جو دعویٰ میں کر بیٹھا ہوں یہ سوتے میں کر بیٹھا ہوں، اس وقت میرا ہوش قائم نہ تھا، لہذا میں اب ہوش میں آ گیا ہوں اور میں اس سے جناب پیچھے ہٹتا ہوں. پھر ہم اپنا دعویٰ بھی بتائیں گے اور اس پر دلائل بھی لائیں گے. اور یہ مجھے ایک اور عجیب سی بات ملی آپ کی کتاب میں. یہ آپ کی کتاب تجلیات کام علمی، محسوس نہ کیجئے گا اوپر تجلیات علمی لکھا ہوا ہے لیکن اندر کام سارا کام علموں والا ہی ہے. ایک ایک صفحہ میں نے پی رکھا ہے الحمدللہ. ہاں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ماں باپ ہر نبی پر قربان، جو انبیاء سے محبت نہیں رکھتا خدا کی قسم اسے تو ہم سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. آپ نے یہ ایک طریقہ اپنا رکھا ہے جناب، دوسروں کو بدنام کر کے گرانے کے لیے یہ ہر باب استعمال کرتے ہیں. پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے یار میں بھی عاشق رسول ہوں اور مجھ سے بڑے آپ عاشق رسول ہو. اب یہ نئے طریقے آ گئے، میں بڑا عاشق رسول ہوں، باقی سارے جائیں بھاڑ میں. سرکار کی کس حدیث سے آپ یہ بات ثابت کرتے ہیں جو آپ یہ جو طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں، کثافت اور لطافت یہ سارے جو سوالات آپ لائیں، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا. سر دست یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے ایک شعر نقل کیا، مگر تعویل شاں در حیرت انداخت جبرائیل و خدا و مصطفیٰ را، کہ مگر ان کی تعویل نے جبرائیل، خدا اور مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیا. میں تو حیران ہوں، یہ آپ نے یہ کیا گول کھلا رکھا ہے جناب اپنی کتاب میں؟ یعنی کچھ تعویلیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا بھی حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام بھی، جن کے بارے میں ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا، وہ بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں رسول فرشتے ہیں، جو سب انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لے کر آتے رہے، یہ تینوں کے تینوں حیرت میں پڑ جاتے ہیں. عجیب آپ حرکتیں کیے جا رہے ہیں جناب. میں کہتا ہوں اپنی اداؤں کی طرف غور کیجئے اور مجھے مجبور بھی نہ کیجئے، ورنہ میں اگے تک جاواں گا. اے جڑیاں نکیاں نکیاں گلاں لب کے اگے رکھ رہے ہو، اس تو وڈیاں چیزاں میرے ہاتھ دے تھلے نے، اور وہ نہ ہوے مڑ کے تہاڈا گھروں نکلنا اوکھا ہو جائے. لہذا جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جی سید اسد صاحب گئے فلاں بد مذہب کے پاس، لہذا اتحاد کے لیے انہوں نے کہا، وہ اتحاد کے لیے نہیں کہا تھا، اس کی مرمت کے لیے کہا تھا کہ میں یہ کہوں گا تو آگے یہ حرکت کرے گا، پھر اس کو میں دبوچوں گا. وہ مناظر تھے، آپ کی طرح وہ سٹیٹ فارورڈ نہ تھے. سمجھ آوے نہ آوے جمعہ جانج نال جاوے. ہاں سعید اسد اور مولانا اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیر اچھی طرح جانتا ہے، وہ کتنے ذہین تھے اور کتنا ان کو مذہب مہذب اہل سنت سے پیار تھا. یہ دیکھیں
اس میں یہ لکھا ہوا ہے فتاوی احمدیہ میں صفحہ 431 پر مولانا حامد رضا صاحب نے فرمایا کہ جو اہل سنت کے اکابر مسلم لیگ میں گئے، اگرچہ اس لیگ میں بد مذہب بھی شامل ہیں، ہم ان پر کسی قسم کا کفر کا یا گمراہی کا یا تفسیق کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اور مجھے یہ بتائیں کسی بد مذہب کو راہ راست پر لانے کے لیے جا کر اس کے گھر میں دعوت دینا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جب جائز ہے تو پھر اس میں کیا غلطی ہو گئی؟ اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب میں آپ کے عقیدے میں داخل ہوتا ہوں، مطلب یہ تھا اس مرد کلندر کا کہ جب میں یہ بات کروں گا تو یہ آگے سے بھاگے گا اور پھر وہ وہی بات کرے گا جو وہ چاہتے تھے، اور اس پھکڑ نے وہ کام کیا۔ اور پھر دیکھیے آپ اس مرد کلندر کا کام، اس نے وہاں وہ فتوی کفر جو کہ اعلیٰ حضرت نے دیا تھا اس کو نقل بھی کر دیا، گویا کہ اگلے کے گھر میں بیٹھ کر اس کو جوت پھیرے۔ ہاں جناب سے تو ایک محلے دار نہیں سنبھالا جا سکتا، لیکن اس مرد حر کا کام دیکھیے جو بڑا کہتا تھا متکلم اسلام، دتی سے انہوں ڈانگ۔ بس کرو خدا دا واسطہ جے، بڑا لڑ لیا جے، ایک دوسرے دی عزتاں دا بھی خیال کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کہتے ہیں مولانا محمد اکرام اللہ نقشبندی صاحب، اور ادھر آپ سلوی کیے جا رہے ہیں۔ جس مرد کلندر کی خدمات ہیں، میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ان دو شخصیات کے جو مبارک پاؤں تھے، جو ان کے ساتھ گرد لگی ہوئی تھی، خدا کی قسم ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جیسوں کو قدر نہیں ہے۔ جس جنے نے اہل سنت کا سر اونچا رکھا ہر میدان میں، آپ لوگ انہی کے خلاف محاذ آرائی پر تلے ہوئے ہیں۔ اب دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ آج میں نے جو منگلوی کہا وہ آپ کے جواب میں کہا، میری ایسی عادت نہیں ہے۔ آپ نے پھر یہ کہہ دیا اینڈ پر سلوی اور سیلام والی کے حوالے سے، اگر یہ جائز ہے تو آپ منگلا کے ہیں، پھر آپ کو منگلوی کہنا بھی جائز ہوگا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ ایسی لینگویج استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ درو گورا حافظہ نباشد، آپ کی حالت بھی ایسی ہے، ایک منٹ پہلے کچھ کہتے ہیں آگے جا کر کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ایسے لوگوں کو انجیکشن لگانے پڑتے ہیں کہ کسی طریقے ان کی مرض دور ہو۔ میرے سوالوں کی طرف آئیے، پہلے ان کا جواب لائیے، اور میرے ذمہ جو آپ لگائیں گے وہ جواب میں دوں گا۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں صفحہ 38 پر یہ بھی فرما دیا کہ علامہ سیالوی صاحب کا مسودہ جب مجھے ملا، جس میں 2 نبوتیں اور 2 رسالتیں، یعنی ان کا قول موجود تھا، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یار 2 رسالتیں یا 2 نبوتیں مانی جائیں تو پھر اس سے تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ لیکن جب ان کی کتاب چھپی تحقیقات، اس کے صفحہ نمبر 209 اور 210 پر دونوں نبوتوں اور دونوں رسالتوں کا قول مجھے ملا۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ جو منکر نبوت کہتے ہیں وہ کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ جب وہ 2 نبوتیں مانتے ہیں، یعنی عالم ارواح والی بھی اور عالم اجسام والی بھی، تو آپ کیا چاہتے ہیں وہ ایک نبوت مانیں؟ یعنی عالم ارواح والی جس کے متعلق ہمارے سارے علماء لکھ رہے ہیں کہ وہ عقیدہ ظنی ہے، قطعی عقیدے کو آپ ہضم کیے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کی آخرت کی بھی آپ کو فکر کوئی نہیں کہ جو کوئی جہاں جاتا ہے جانے دو۔ اور اس کی جو بنیادی خرابی ہے وہ درجات کی پابندی نہ کرنا یا درجات سے آگاہ نہ ہونا ہے، جبھی تو یہ تباہی ہوئی ہے۔
ہم سرکار کی دو حیثیتیں ویسے نہیں مانتے کہ سرکار نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، نورانیت والا عقیدہ زنی مانتے اور بشریت والا قطعی، وہاں بھی دو جہتیں ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں ہو جائیں تو کیا ہے مجھے بتائیں. اور آپ سارے کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب پہلا نظریہ زنی ہے، سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ علماء اہل سنت کہتے ہیں، وہ نذیر سیالوی صاحب ہوں کوئی اور ہوں، سارے لکھ رہے ہیں. ایک ہی دلیل آپ لے کے بیٹھے ہیں جناب، اسی سے زنی نظریہ بھی آپ ثابت کرتے ہیں، اسی سے قطعی نظریہ بھی ثابت کرتے ہیں. عجیب آپ نے یہ منطق پڑھی ہوئی ہے اور عجیب اصول آپ نے پڑھا ہوا ہے. لہذا اب آئندہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، میں نے جو منگلوی کہا وہ جواب میں کہا، آپ نے آئندہ یہ کہنا ہے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بھی آپ کو ایسے ہی یاد کروں گا کہ جناب مفتی محمود حسین شائق ہاشمی مدعا ذلہ العالی، میں بھی یہ کہوں گا آداب کے دائرے میں رہ کر ہم چلیں انشاءاللہ تعالی. جب حق سامنے آ جائے گا آپ کے، پھر انشاءاللہ یہ فقیر چپ ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.